अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए जेनीवा कॉन्फ्रेंस, $16.3 बिलियन इमदाद की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को पाकिस्तान नहीं भूलेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि तबाही का खुद मुशाहिदा किया और तबाही के मनाज़िर देख कर दिल टूट गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया गया। कराची हैदराबाद बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। MQM की दरख्वास्त मुस्तरद। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए फ़ौज और रेंजर्स की मदद तलब। तर्जुमान MQM का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया। कराची सरजानी टाउन में गैस सिलेंडर धमाका, ग्रीन लाइन बस बाल बाल बच गई। वाक़ये में 2 अफराद ज़ख्मी हुए। एक के बाद दीगरे होने वाले धमाकों से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पंजाब भर में फ्लोर मिल्स का कोटा बढ़ा दिया गया। बनू में आटे की किल्लत, ख़वातीन ने धरना दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे में मसनूई महंगाई की गई है। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। लवारी टनल में 8 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। पंजाब में धुंध, अहम शाहराहें बंद। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. पाकिस्तान की सरबराही में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनीवा में अहम तरीन बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सरबराही में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनीवा में अहम तरीन बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जारी है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से होने वाली तबाही बहाली के लायहा अमल से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आवाम का दुख दर्द महसूस करने पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए। मकानात, तालीमी इदारे, ज़राअत के शोबों को नुकसान पहुँचा। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के साथ मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। मुतासरीन की तामीर नौ और बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इमदाद की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को पाकिस्तान नहीं भूलेगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिस पर काम करने के लिए $16.3 बिलियन की जरूरत है। पाकिस्तान $16 अरब में से 50% खुद बर्दाश्त करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज अक़वाम आलम पाकिस्तान से यकजहती के लिए इकट्ठे हैं। पाकिस्तान का बेशतर इलाका ताहाल सैलाब के पानी में डूबा हुआ है। सैलाब के बाइस 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। पाकिस्तान में हर 7 में से एक शख्स सैलाब से मुतासिर हुआ। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा और अहम शख्सियात से 2 तरफा मुलाकातें होंगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ। तबाही का खुद मुशाहिदा किया और तबाही के मनाजिर देख कर दिल टूट गया। सैलाब से 80 लाख के करीब लोग बेघर हुए और मुल्क के बड़े हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ सेशन होंगे और पार्टनर्स की तरफ से इमदाद के ऐलानात भी किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले की सलाहियत रखने वाला पाकिस्तान के उन्वान से हो रही है। कॉन्फ्रेंस का आगाज सैलाब से बहाली के लिए पाकिस्तान को वसाइल की फराहमी की निश्चित से हुआ। पाकिस्तान में सैलाब की तबाही, नुकसानात,
امداد اور بحالی سے متعلق خصوصی ویڈیو بھی کانفرنس میں دکھائی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کانفرنس کے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے دورے کے دوران عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے سرمائی کیمپ میں پاکستان آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا استقبال کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، فوجی اور دفاعی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے سرکاری دورے کے دوران سعودی ولی شہزادہ عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ سعودی ونٹر ریزارٹ العلا میں ہونے والی اس اہم ملاقات کے دوران شہزادہ محمد بن سلمان نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، فوجی اور دفاعی تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزیز بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورے کے دوران عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اس موقع پر ان کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے بھی کھولے گئے تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بیت اللہ کے اندر نوافل ادا کیے۔ علاوہ ازیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کی درخواست پر بلدیاتی الیکشن روکنے کے لیے حکم امتناع جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کی درخواست پر بلدیاتی الیکشن روکنے کے لیے حکم امتناع جاری کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس میں قرار دیا گیا کہ بلدیاتی الیکشن 15 جنوری ہی کو ہوں گے۔ عدالت عالیہ کے جسٹس اقبال کلہوڑو نے سماعت کرتے ہوئے اپنے حکم میں کہا کہ کل ریگولر بینچ ہوگا، وہی سماعت کرے گا۔ دوران سماعت ایم کیو ایم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جب بلدیاتی الیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس وقت الیکشن کمیشن کا کورم پورا نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کا بلدیاتی الیکشن سے متعلق نوٹیفیکیشن ہی غیر قانونی ہے۔ عدالت نے ایم کیو ایم کی درخواست 10 جنوری تک ملتوی کر دی۔ درخواست ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل کی جانب سے دائر کی گئی۔ کنور نوید جمیل کی جانب سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نامکمل ہونے کے باعث اس کے فیصلے قانونی حیثیت نہیں رکھتے۔ حلقہ بندیوں سے متعلق بھی الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے۔ جب نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس وقت کمیشن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نمائندے نہیں تھے۔ دوسری جانب سلیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن پرانی ووٹر لسٹوں ہی پر ہوں گے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے نئی فہرستوں پر انتخابات کرانے کی ایم کیو ایم پاکستان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے 15 جنوری کو ہی بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ جاری کیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں جماعت اسلامی کی بلدیاتی انتخابات 15 جنوری ہی کو کرانے کی درخواست منظور کرتے ہوئے سندھ حکومت کو انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ دریں اثنا الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد سیکریٹری داخلہ کو خط ارسال کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے فوج اور رینجرز کے جوانوں کو تعینات کیا جائے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے فیصلے پر ترجمان ایم کیو ایم پاکستان نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ غیر جانبدارانہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہی الیکشن کمیشن کی واحد ذمہ داری ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے سندھ میں اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں گیس سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، جس کی زد میں آنے سے گرین لائن بس بال بال بچ گئی۔ دیگر احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں گیس سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، جس کی زد میں آنے سے گرین لائن بس بال بال بچ گئی۔ سلنڈر شاپ میں دھماکے سے آگ لگنے کے بعد یکے بعد دیگرے مزید دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں کئی سلنڈرز دور جا گرے۔ آگ کی زد میں آ کر قریبی پنکچر کی دکان میں بھی شعلے بھڑک اٹھے، جبکہ وہاں موجود رکشے اور 2 موٹر سائیکلیں بھی آگ کی زد میں آ گئیں۔ واقعے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیج کے مطابق دھماکے کے وقت دکان کے ساتھ واقع پل سے گرین لائن بس گزر رہی تھی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی، جبکہ یکے بعد دیگرے ہونے والے دھماکوں سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دھماکوں کے بعد لگنے والی آگ سے زخمی ہونے والے افراد کو ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ دریں اثنا سلنڈر شاپ میں ہونے والے خوفناک دھماکے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے دھماکے کے ساتھ ہی آگ کا خوفناک شعلہ فضا میں بلند ہوتا ہے۔ اس موقع پر عین دھماکے کے وقت مسافروں سے بھری ہوئی گرین لائن بس بالائی گزرگاہ سے گزرتے ہوئے شعلوں سے بال بال بچ گئی۔ آگ نے پنکچر شاپ، 1 رکشے اور 2 موٹر سائیکلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سلنڈر شاپ میں آگ بھڑکنے کے دوران یکے بعد دیگرے مزید دھماکے بھی ہوئے۔
جس سے کئی سلنڈر دور جا گرے اور ان میں آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ادارے موقع پر پہنچ گئے۔ آتش زدگی کے واقعے میں سلنڈر شاپ، پنکچر کی دکان، ایک رکشہ اور 2 موٹر سائیکلیں مکمل جل گئیں، جبکہ دھماکے اور آگ لگنے سے دکاندار آصف، والد اسماعیل اور رکشہ ڈرائیور علی گوہر والقادر بخش جھلس کر زخمی ہو گئے۔ محکمہ خوراک پنجاب کی جانب سے صوبے بھر میں فلور ملوں کا کوٹا بڑھا دیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ خوراک پنجاب کی جانب سے صوبے بھر میں فلور ملز کا کوٹا بڑھا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اتوار سے آٹے کی فراہمی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب کے ترجمان ڈی ڈی فوڈ مس نعیم افضل کے مطابق آج سے ملوں کو 26,000 ٹن سستی گندم ریلیز ہوگی۔ مس نعیم افضل نے بتایا کہ آٹا پوائنٹس پر 4 لاکھ سستے آٹے کے تھیلے فروخت ہوں گے۔ تمام اسٹاف اور افسران پوائنٹس کو چیک کریں گے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ صوبے میں 18 لاکھ سے زائد سستے آٹے کے تھیلے ملیں گے۔ پنجاب بھر میں سستے آٹے کے پوائنٹ 1700 سے زائد کر دیے ہیں۔ بنوں شہر میں آٹے کی قلت اور سرکاری نرخ پر آٹے کے حصول میں مشکلات پر خواتین سڑکوں پر نکل آئیں۔ احتجاج کرنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ 3 دیہات کے لیے روزانہ کی بنیاد پر صرف 30 تھیلے آٹا ملتا ہے۔ خواتین نے بنوں کو ہارٹ روڈ پر دھرنا دے کر سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ احتجاج کے باعث بنوں کو ہارٹ روڈ پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ بھر میں مصنوعی مہنگائی کی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مصنوعی مہنگائی کے حوالے سے چیف سیکریٹری کو ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکریٹری سہیل راجپوت کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ کمشنرز اور ڈی سیز کو ضروری احکامات دیے جائیں کہ قیمتوں کو کنٹرول کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز مارکیٹوں میں روزانہ کی بنیاد پر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو چیک کریں تاکہ قیمتوں کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر چیف سیکریٹری سہیل راجپوت نے کمشنرز کو ہدایات جاری کر دیں۔ بارش اور برف باری کا سبب بننے والی مغربی ہوائیں شمالی بلوچستان میں داخل ہو گئی ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ شروع ہے، جبکہ دیر بالا کے بالائی علاقوں سمیت لوری ٹنل میں 8 انچ تک برف ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں دھند کے سبب اہم شاہراہیں بند، ملتان ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل ہو گیا۔ بارش اور برف باری کا سبب بننے والی مغربی ہوائیں شمالی بلوچستان میں داخل ہو گئی ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ دیر شہر میں موسم کی پہلی برف باری کے بعد دیر ٹاؤن سمیت بالائی علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی۔ گزشتہ روز ملک بھر میں سب سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیامر کے بالائی علاقوں نانگا پربت، بیس کیمپ، فیری میڈوز، گہر آباد اور دیگر بالائی وادیوں میں بھی برف باری ہوئی، جبکہ غزر میں بھی شدید برف باری نے لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند اور حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث اہم شاہراہوں سمیت موٹر ویز کو متعدد مقامات سے بند کر دیا گیا، جبکہ ملتان ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی معطل کر دیا گیا۔ ملتان میں دھند کے باعث انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا۔ دبئی سے آنے والی قومی ایئر لائن کی پرواز اسلام آباد ڈائیورٹ کر دی گئی۔ کراچی آنے اور جانے والی 2 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق شارجہ جانے والی قومی ایئر لائن کی پرواز منسوخ، جبکہ دبئی اور مدینہ جانے والی پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث فلائٹ آپریشن معطل ہو گیا۔ ترجمان موٹر ویز پولیس کے مطابق لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 کو ٹھوکر سے کوٹ سرور تک، موٹر وے لاہور ملتان M3 کو فیض پور سے رجانہ، موٹر وے M5 کو شیر شاہ سے اوچھ شریف تک، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو شدید دھند کے باعث سفر کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق موٹر ویز عوام کی حفاظت کے پیش نظر بند کی جاتی ہیں۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ سفر سے پہلے ہیلپ لائن 130 ٹویٹر سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب ہائی وے پر بھی گاڑیوں کی رفتار آہستہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔